हुकूमत मुतमईन है कि मुश्किल फैसले कर लिए, अब मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। इन फैसलों के असरात आ रहे हैं और मईशत बेहतर नज़र आएगी और बेहतरी उसमें नज़र आ रही है। हुकूमत का दावा है कि करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी आई है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। जुलाई अगस्त के दौरान 580 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतरी है। इसी तरह हुकूमत का दावा है कि टैक्स देने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल टैक्स देने वाले 19 लाख थे, अब 25 लाख हैं, यानी जो टैक्स फाइलर्स हैं उसकी तादाद में इजाफा हुआ है। इसी तरह हुकूमत को उम्मीद है कि जीडीपी ग्रोथ का टारगेट हासिल हो जाएगा, मगर अब जो उम्मीद है जिस सेक्टर से जीडीपी ग्रोथ का टारगेट हासिल करने की और उससे ज़्यादा हासिल करने की, वो एग्रीकल्चर से है। क्या इंडस्ट्री भी उसी तरीके से परफॉर्म करेगी? क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, वो इंडस्ट्री का काम है। साथ में खबर आई है, आज मेहताब हैदर की द न्यूज़ में खबर थी जिसके मुताबिक IMF अहदाफ में नाकामी और बजट खसारे के 22 हंगामी मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ़द 17 सितंबर को पाकिस्तान आएगा और IMF की टीम वज़ारत ख़ज़ाना और दीगर वज़ारतों को बजट खसारे में कमी लाने के तरीके और ज़राए बताएगी। वज़ीर आज़म अभी मारूफ सनतकारों से मुलाकात भी कर रहे हैं, आज भी उन्होंने मुलाकात की। इस हफ्ते मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। हमारे साथ दो ऐसे सनतकार मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म से मिले। ट्यूसडे के दिन यानी मंगल के दिन आरिफ हबीब साहब सनतकारों के साथ मुलाकात की उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही गौहर एजाज साहब की आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ, वो पेट्रन इन चीफ़ हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एप्टमा के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गौहर एजाज साहब, हुकूमत का दावा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आप आज वज़ीर आज़म से मिले हैं, कोई कॉन्फिडेंस जो आपको आया हो कि हाँ जी चीज़ें और बेहतर होंगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी इंडस्ट्री के लिए मौक़े पैदा होंगे, मईशत बेहतर सिमत में जा रही है, फ़ैसला साजी बेहतर हो रही है, कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस आया? जी शाज़ेब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे मुल्क का डायरेक्शन सिर्फ एक होना चाहिए और वो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। और एक्सपोर्ट ही वो सनत है जो कि पाकिस्तान को जो इस वक्त मसाइल हैं उसको निकाल सकती है। एक्सपोर्ट के लिए जो मैं पिछले कुछ अरसे से कह रहा था कि हमें अब बैठ के एक 5 साल की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, ताकि सनतकार जो है उस पॉलिसी को सामने रखते हुए अब नई सनतें लगाएं। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, अगर आप देखें इस एक साल में, हम कहते हैं कि एक्सपोर्टर ने जो परफॉर्मेंस की है, तो जब आप नंबर्स देखें तो तीनों जो हमारे मेजर वैल्यू एडेड सेक्टर हैं, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट है, चाहे नेटवेयर है, चाहे होम टेक्सटाइल है, तीनों सेक्टर्स ने 30% की क्वांटिटेटिव जो है वो ग्रोथ की है। लेकिन जब हम उनकी वैल्यू में देखते हैं तो हमें वैल्यू में ग्रोथ पिछले साल की नज़र नहीं आती, जिसकी वजह यह है कि दुनिया में कसाद बाजारी थी, पर यूनिट प्राइस टूटी, लेकिन क्वांटिटेटिवली पाकिस्तान ने 30% जो है अपनी जो है वो कैपेसिटी जो उसके पास खाली मौजूद थी वो कंपेटिटिव होकर उसने वो कैपेसिटी ली। आज वो वक्त है कि हमें नई सनत लगानी है ताकि मुल्क में दोबारा से सनत का पहिया चल सके, मुल्क में नए जॉब्स क्रिएट हो सकें और मुल्क में जो है एक नया मोमेंटम क्रिएट हो इकनॉमिक ग्रोथ का। और उसका सिर्फ एक तरीका था जो हमने आज वज़ीर आज़म साहब के सामने रखा, और वज़ीर आज़म साहब ने रज़ाक दाऊद साहब के कहने के ऊपर एहसन बशीर साहब को, जो कि क्रेसेंट ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं सूरज कॉटन मिल्स के, उनको जो है वो चेयरमैन टास्क फोर्स ऑन टेक्सटाइल्स अपॉइंट किया और उनकी ज़िम्मेदारी लगाई कि ये जो 5 साल का ज़ायचा बनाया है, जिसमें मुल्क के अंदर $15 बिलियन की सनतकारी प्राइवेट सेक्टर करेगा, और $15 बिलियन की सनतकारी से हम समझते हैं कि 5 साल में हम अपनी एक्सपोर्ट डबल कर देंगे यहाँ से। तो ये वो टारगेट था जो हमने जो है वो पूरी की पूरी टेक्सटाइल की टीम ने मिल के बैठ के बनाया था। डॉक्टर सलमान शाह साहब का इसमें कलीदी रोल है, रज़ाक दाऊद साहब का कलीदी रोल है, और जो है उसमें आमिर फयाज साहब और अहमद कमाल साहब थे जिन्होंने 2 मेजर कमेटीज़ के चेयरमैन थे, जिन्होंने उनको जो है वो फॉर्मेट किया। और वो आज के दिन ये जो है बड़ी खुशाइन चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको बहुत सराहा उस रिपोर्ट को, और उसको लेके अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की तरफ निकल गए। मैं आरिफ हबीब साहब, आपकी भी मंगल को मुलाकात हुई और ये नज़र आया है कि सनतकारों से बहरहाल वज़ीर आज़म भी मिलते हैं, उनकी मुआशी टीम भी मिलती है, मगर उसके बावजूद ये बिज़नेस कम्युनिटी का एतराज़ रहा कि फ़ैसले हो भी जाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन का मसला रहता है। आप पॉजिटिव हुए? आपको लगता है वज़ीर आज़म खुद बड़े पॉजिटिव हैं इस मुलाकात के बाद? जी, मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आए, क्योंकि उन्होंने अपने इब्तिदा में ही ये इस बात का इरादा किया
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے تو ہمارے جو ملک کے اندر کاروبار ہیں، بزنسز ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان کو جو ہے تیز رفتاری سے گرو کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم حتی الامکان جو ہے وہ سہولیات فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے ہم سنیں کہ ہم ان سہولیات کو کیسے جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ اور آپ نے جس طرح کہا یہ بھی ڈسکس ہوا کہ ہماری آپس میں تو جو ہے وہ اتفاق ہو جاتا ہے مختلف معاملات پہ، بٹ مینی اے ٹائم اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس تیزی سے نہیں ہوتی جس تیزی سے آپ چیزوں پہ جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اتفاق کرتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں یہ میٹنگ جو ہے وہ پیریڈیکلی کروں گا، بلکہ انہوں نے تو کہا میں فورٹ نائٹلی جو ہے وہ میٹنگ کروں گا، اور پھر جو آپ سے ڈسکشن ہوئی ہے اس کو ہم انٹرنلی سیٹرڈے کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو بھی ہم اپنے فیصلے کریں گے اس کو انشور کریں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو، اور اس سے جو آپ کے ساتھ میٹنگ ہوں گی 15 دن کے سلسلے میں ان کو ہم ریویو کریں گے کہ وہ تمام امپلیمنٹ ہوئے، اور اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے، اور اس کو انشور کیا جائے کہ وہ امپلیمنٹ ہو۔ گوریجا صاحب، یہ شکایت رہی ہے، ہم نے دیکھا پچھلے ایک سال میں کہ انڈسٹری پازیٹیو ہوتی ہے کہ ہاں جی یہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور پھر کچھ عرصے بعد انڈسٹری کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں جی اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، حکومت کی پالیسی سازی میں ایشو ہے، پھر پازیٹیوٹی آتی ہے کچھ فیصلوں کی وجہ سے۔ تو یہ والی معاملہ آپ نے ڈسکس کیا، اور کیا وجہ ہے اس کا کہ ایک مثبت سینٹیمنٹ آتا ہے وہ پھر اچانک نیگیٹو ہو جاتا ہے، کہ ایک پرماننٹ بنیادوں پر مثبت سینٹیمنٹ آئے جو کہ اکانومی کو ڈرائیو کرے؟ شاہ زیب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ میجر مسئلہ جو تھا پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہم جب بھی گئے پچھلے پورے سال میں، وہ ہمیں بہت پازیٹیو، بڑے ویلکمنگ اور بڑے فورتھ کمنگ لگے، اور ان کا ہمیشہ یہی جو ہے وہ اپنی پوری ٹیم کو ساتھ لے کے جب بھی میٹنگ کرتے ہیں ساری ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس وقت ہمیشہ یہی انہوں نے کہا کہ ہمیں صنعتوں کو لے کے آگے چلنا ہے، ہمیں اکانومی کا پہیہ چلانا ہے، اور ہمیں بزنس کی گروتھ چاہیے۔ لیکن جب ہم دیکھتے تھے کہ جو میجر پالیسی ڈیسیجنز آئے، جیسے میں نے کہتا رہا کہ انرجی پرائس کا ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے $6.5 گیس کا اور 7.5 سینٹ، ہمیں اس میں کافی تکالیف آئیں پچھلے سال میں اس کی امپلیمنٹیشن میں۔ ہمیں جو ہے وہ اس کے بعد DLTL جو ہمارے ڈرا بیک لوکل ٹیکسز کے 2018 کے موجود ہیں، ہمیں جو ہے اس کے پیسے جو ہے اس کو ملنے میں بڑی تکلیف آئی۔ بانڈز جو ہمارے، انہوں نے کہا کہ سیلز ٹیکس ریفنڈ کے سامنے بانڈز ایشو ہونے ہیں، اس کے اندر ٹیکنیکل مسائل آئے کہ وہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتے۔ انڈسٹری کا جو ہے ورکنگ کیپٹل کا ایشو کریٹ ہو گیا، کہ ہم نے کہا کہ ہمارا اس سال کا جو ٹارگٹ ہے میجر، ہم نے ٹیکس ریونیوز پورا کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا زیرو ریٹڈ ٹیکس سٹرکچر ختم ہوا، اس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز پچھلے 3 مہینے رہی، اور اب آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ جو جتنے ٹیکس کے نوٹیفیکیشنز تھے اس میں شبر زیدی صاحب نے، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے کافی پچھلے 3 مہینے میں محنت کیا، اور وہ تمام سٹرکچرز جو کہ زیرو ریٹڈ سٹرکچر کے جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گئے تھے، جیسے یارن فیبرک، ڈائٹ فیبرک، گارمنٹ، ہر ایک پہ 4% انکم ٹیکس کٹنا شروع ہو گیا تھا۔ بجلی اور گیس کے اندر جو ہے وہ زیرو ریٹڈ ختم ہوا، تو اس کی پوری بنیاد اسی کے اوپر تھی کہ زیرو ریٹڈ سیکٹر کو آپ $6.5 میں اور 7.5 سینٹ میں دیں گے۔ تو جب وہ ختم ہوا تو تمام ایک دفعہ کنفیوژن کریٹ ہوئی، ECC اور کیبنٹ نے دوبارہ فیصلہ کیا اور اس کو پھر سے ڈیفائن کیا ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کے لیے، جو پہلے زیرو ریٹڈ سیکٹر تھے ان کے لیے یہ بحال رہے گی جو $6.5 اور 7.5 سینٹ کی گیس اور بجلی کی ہے، اور باقی سارے نوٹیفیکیشنز کو بھی انکم ٹیکس کی کلیریفیکیشن دی کہ اس کو جس طرح پہلے انکم ٹیکس جو ہے وہ 0.25 یا 1% تھا، تو اسی طریقے سے اس کی ڈیڈکشن رہے گی جو ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے، کیونکہ ایکسپورٹس کو آپ ٹیکس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایکسپورٹس کو ٹیکس کریں گے تو ہم انکمپیٹیٹو ہو جائیں گے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ پچھلے سال میں ہم نے گزاری ہیں۔ آج کے دن جو ہم نے خاکہ تیار کیا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ خاکہ بہت پازیٹیو ہے۔ رزاق داؤد صاحب کا رول آج جو ہے میٹنگ میں بہت پازیٹیو تھا، اچھی بات ہے۔ رزاق داؤد خود بھی، جو لوگ موجود تھے، رزاق داؤد خود بھی پازیٹیو ہیں کہ 2020 سے ذرا ایک گروتھ کے پیٹرن پر پاکستان کی معیشت جائے گی۔ عارف نبی صاحب، آپ کا ایک ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو ہے انویسٹمنٹس کا، آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ سینیریو بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ آپ بھی ایکسپینشن کی طرف جائیں جس میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن یا ایکسپورٹیبل سرپلس کے اوپر فوکس ہو، یا اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے اس میں جو ایگزسٹنگ ایکسپینشن کر دی ہے، ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ کر دی ہے،
اس کو سنبھالنا اس وقت آپ کے لیے پہلا چیلنج ہے؟ آئی تھنک یہ جو ایکسپینشن کر دی ہے اس کو سنبھالنا جو ہے وہ پہلا چیلنج ہے، اور اس انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ میں ابھی انویسٹمنٹ کرنا تو آئی تھنک وائبل جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور یہی بات جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو پریزنٹ سلو ڈاؤن ہے، دیکھیں ابھی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تو ہمیں کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس میں کمی آئی ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ان 2 مہینوں میں 73% کی کمی جو ہے وہ آئی ہے، اور اس میں مینلی جو ہے اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ امپورٹس جو ہے وہ کم ہوئی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں تیزی آئے، تو انٹرسٹ ریٹ کے گرنے کا سگنل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہم نے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایکسپلین کیا کہ یہ کیوں ضروری ہے، اور پھر لکیلی جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی ٹیم ہے اس نے بھی اس کو جب رسپونڈ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو نمبرز ہیں، خاص طور پہ جو انفلیشن کے نمبر، شاہ صاحب آپ کو تو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ جو پروسپیکٹیو انفلیشن جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے یہ لاسٹ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھائے گئے تھے، تو آئی بلیو کہ وہ جو ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی شاید نہیں بلکہ یقیناً جو ہے وہ انفلیشن اس سے کم ہوگا، اور ابھی جو نئے فگرز آئے ہیں اس کے حساب سے تو جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کم ہوگا، تو اس کے مد نظر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ضرور کیس بنتا ہے اس چیز کا، اور اس کا فیصلہ تو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہی کرے گا، لیکن آئی تھنک نمبرز جو ہے وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں، تو آئی بلیو کہ اگر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی کے ساتھ پھر اگر انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے وہ کمی آئے گی تو امید پیدا ہوگی، اور اس میں خاص طور پہ پہلے جو ہے وہ سیکنڈری مارکیٹ یا کیپٹل مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے ویلیویشنز ری ریٹ ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے آپ کی ایکچوئل انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی لوگ جو ہے وہ پلان کر سکیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ پھر یہ بات ہوئی کہ ایک اور سلور لائننگ یہ ہے کہ جو ریمیٹنسز ہم کو $22 بلین آتے ہیں، اس کے پہلے روپے جو ہے وہ 2.5 ٹریلین بنتے تھے، اب وہ جو ہے جب روپیہ ویک ہو گیا ہے تو وہ 22 بلین جو ہے وہ 3.8 ٹریلین بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ 1.3 ٹریلین جو ہے وہ ایڈیشنل جو ریسیپینٹ ہے ریمیٹنسز کے ان کے ہاتھوں میں آئے گا، تو وہ ظاہر مختلف سیکٹرز میں خرچ کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، اس سے اکنومی کو جو ہے وہ سپورٹ ہوگا۔ پھر یہ بھی بات ہوئی کہ آپ کو جو ہے کنزیومر کانفیڈنس، آپ کو بزنس کانفیڈنس، آپ کو انویسٹرز کانفیڈنس کو جو ہے وہ بھی امپروو کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ریفنڈز کی جو ہے وہ یہ بات ہوئی، اور اس کی جو بانڈز ہیں، ریفنڈز کے بانڈز کی جو ہے وہ بینکیبلٹی کی بات ہوئی، اس کی کہ وہ ڈسکاؤنٹیبل ہوں، بینکیبل ہوں، مارکیٹ میں ٹریڈیبل ہوں، یہ ساری کی ساری پرائیٹائزیشن میں بھی جو ہے بات ہوئی کہ آپ ساری تیز رفتار پرائیٹائزیشن کریں، خاص طور پہ یہ بات ہوئی کہ آپ نیشنل بینک، بینک آف پنجاب اور پھر RLNG پلانٹس ہیں ان کی تیزی سے کریں، اس میں تو بڑے پیسے جو ہے وہ ریز ہو سکتے ہیں۔ پھر بات ہوئی کہ یہ لاس میکنگ کمپنیز ہیں لائک پاکستان اسٹیل، PIA، پاکستان ریلویز، ایون ایئرپورٹس، ڈسکوز ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کو نہ صرف پرائیورٹائز کیا جائے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں الاؤ کیا جائے تاکہ اس میں کمپٹیشن کا ایلیمنٹ پیدا ہو۔ تو ان سب پہ جو ہے وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ بہت پازیٹیو رسپانس تھا، سوائے انہوں نے ایک دو چیزوں کی کہی کہ ہم ٹیکس کی جو ہے نیٹ کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کو ہم جو ہے پرسو کرتے رہیں گے، اور ہم یہ کرتے رہیں گے کہ مختلف جو سیکٹرز میں جو ان کا جائز ٹیکس ہے وہ سیکٹرز جو ہے وہ جائز ٹیکس ادا کریں، اس میں ہم کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ باقی تمام چیزوں پہ وہ پازیٹیو تھے، اور ان کا ہم بالکل اوپن ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آئی بلیو کہ یہ سوچ اور یہ چیز سے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہم بہتری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وزیر اعظم بھی ہوئی ہے، پازیٹیو ہیں اس وقت کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، مگر کچھ اقدامات ہیں جو حکومت کو کرنے پڑیں گے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو فیصلے ہوں اور جو کمٹمنٹس ہوں
उस पर हुकूमत कायम भी रहे, वो पूरी भी हो। कमिटमेंट होती है, फैसले लिए जाते हैं और फिर एतराज़ ही आता है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कि हुकूमत उस पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं करती है, पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीन। अरे अभी तक आपने जियो न्यूज का पेज लाइक नहीं किया? अरे भाई फौरन लाइक के बटन पर क्लिक करें और फॉलोइंग के मेन्यू में सी फर्स्ट पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप जब भी फेसबुक पर लॉगिन करें तो जियो न्यूज हमेशा की तरह सबसे पहले न्यूज पहुंचाकर आपको बाखबर कर सके।